ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ये सूरत कुरान का दिल है। शुरू करते हैं, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये सूरत मक्की सूरा है और उसमें 83 आयत है और 5 रुकू हैं। यासीन हरूफ मुकत्तात है। वल कुरानिल हकीम, हिकमत भरे कुरान की कसम कि तुम यकीनन पैगंबरों में से हो, बिल्कुल सीधे रास्ते पर। यह कुरान उस जात की तरफ से उतारा जा रहा है जिसका इक़्तिदार भी कामिल है, जिसकी रहमत भी कामिल है, ताकि तुम उन लोगों को खबरदार करो जिनके बाप दादाओं को पहले खबरदार नहीं किया गया था, इसलिए वो गफलत में पड़े हैं। हकीकत यह है कि उनमें से अक्सर लोगों के बारे में बात पूरी हो चुकी, इसलिए वो ईमान नहीं लाएंगे। और आय नंबर 8, हमने उनके गलों में तौक डाल रखे हैं जो थोड़ियों तक पहुंचे हुए हैं, और इस वजह से उनके सर ऊपर को उठे हुए हैं। और हमने एक आड़ उनके आगे खड़ी कर दी है और एक आड़ उनके पीछे खड़ी कर दी है, और इस तरह उन्हें हर तरफ से ढांप लिया है, जिसके नतीजे में उन्हें कुछ सुझाई नहीं देता। और उनके लिए दोनों बातें बराबर हैं, चाहे तुम उनको खबरदार करो या खबरदार ना करो, वो ईमान नहीं लाएंगे। तुम तो सिर्फ ऐसे शख्स को खबरदार कर सकते हो जो नसीहत पर चले और खुदाए रहमान को देखे बगैर उससे डरे। चुनाचे ऐसे शख्स को तुम मगफरत और बाइज्जत अजर की खुशखबरी सुना दो। यकीनन हम ही मुर्दों को जिंदा करेंगे, और जो कुछ अमल उन्होंने आगे भेजे हैं हम उनको भी लिखते जाते हैं, और उनके कामों के जो असरात हैं उनको भी। और हमने एक वाज़ेह किताब में हर चीज का पूरा अहाता किया हुआ है। और आय नंबर 13, और ए पैगंबर, तुम उनके सामने एक बस्ती वालों की मिसाल पेश करो जब उनके पास रसूल आए थे। जब हमने उनके पास शुरू में 2 रसूल भेजे तो उन्होंने दोनों को झुटलाया, फिर हमने एक तीसरे के जरिए उसकी तायद की, और उन सब ने कहा कि यकीन जानो हमें तुम्हारे पास रसूल बनाकर भेजा गया है। उन्होंने कहा कि तुम्हारी हकीकत इसके सिवा कुछ भी नहीं है, कि तुम हमें जैसे आदमी हो, और खुदाए रहमान ने कोई चीज नाजिल नहीं की है, और तुम सरसर झूठ बोल रहे हो। और आय नंबर 16, इन रसूलों ने कहा कि हमारा परवरदिगार खूब जानता है कि हमें वाकई तुम्हारे पास रसूल बनाकर भेजा गया है, और हमारी जिम्मेदारी इससे ज्यादा नहीं है कि साफ साफ पैगाम पहुंचा दे। बस्ती वालों ने कहा कि हमने तो तुम्हारे अंदर नहूसत महसूस की है। यकीन जानो अगर तुम बाज ना आए तो हम तुम पर पत्थर बरसाएंगे, और हमारे हाथों तुम्हें बड़ी दर्दनाक सजा मिलेगी। रसूलों ने कहा कि तुम्हारी नहूसत खुद तुम्हारे हाथ लगी हुई है। क्या ये बातें इसलिए कर रहे हो कि तुम्हें नसीहत की बातें पहुंचाई गई हैं? असल बात यह है कि तुम खुद हाथ से गुजरे हुए लोग हो। और शहर के परले इलाके से एक शख्स दौड़ता हुआ आया। उसने कहा कि मेरी कौम के लोगों, इन रसूलों का कहना मानो। और अब इस पारा की आखिरी आया कि इन लोगों का कहना मान लो जो तुमसे कोई उजरत नहीं मांग रहे, और वो सही रास्ते पर है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, यहाँ पे हमारा पारा नंबर 2 कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करते हैं कि या पाक परवरदिगार हमारे लिए आसानियां फरमा दीजिए। जितनी दुआएं हम मांग रहे हैं, जो कुछ अमल हम कर रहे हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको कबूल करे। आमीन सुमा आमीन। कि अच्छा मेरे पास इतना वक्त है, बच्चों के लिए ये, बीवी के लिए ये, और जो भी सिचुएशन होती है, तो इस तरह से इंसान करता है ना कि उसको पता चल जाता है। अब आप देखिए कि जब हम पैदा हुए थे, जब मैं पैदा हुई हूँ, तो उसी वक्त से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बता दिया कि तुझे मौत की बीमारी लगी हुई है, तूने एक दिन बस मर जाना है, ख़त्म हो जाना है। तो उससे पहले इस दुनिया में जो तूने करना है जल्दी जल्दी कर ले। हम करते हैं क्योंकि हम मौत का जिक्र ही नहीं करते। मौत जो है ना, सबसे बड़ी पहरादार है हमारे ऊपर। जब तक ये खुद नहीं आएगी ना, वह आज़िनत ली रब्बिहा, जब तक इसको रब का हुक्म नहीं होगा ना, वो किसी और को हमारी जान लेने के लिए नहीं आने देगी। ये हमारी इतनी ज़बरदस्त हिफाजत करती है। और जब हुक्म आ जाएगा फिर कोई पता नहीं चलता कहाँ पे खड़े, कहाँ पे बैठे। अब बच्चे छोटे हैं या बड़े हैं, अभी मेरी ज़रूरत किन लोगों को है, और मेरे बाद तो ये बेचारे मर ही जाएंगे। कोई काम नहीं आता, अल्लाह का हुक्म आ जाता है और इंसान चला जाता है। फमुलाकी, तो तू अल्लाह से मिलने वाला है। दुनिया में जो तू मुशक्कत कर रहा है, होनी मुशक्कत है। अब देखो एक रेस है ना, आप सोचे कि एक रेस में हम भाग रहे हैं, ये दुनिया वालों की रेस जा रही है, ये अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ जाने वालों की रेस जा रही है। मेहनत ये भी कर रहे हैं। अब देखिए जो शॉपिंग करने जाती है वो भी बेचारी बड़ी मेहनत करती है, उठती है, तैयार होते हैं, फिर शॉपिंग करे, चल रहे हैं, थैले उठाए हुए हैं, थके हुए हैं, लेकिन उनको कोई परवाह नहीं होती है, क्योंकि एक खुशी होती है ना कि हाय मैंने ये खरीद लिया, वो खरीद लिया। क्योंकि आप ये देखें, हमारी जो दौड़ होती है ना, वो हमारी
اس پہ ہوتی ہے جو ہماری خواہش ہوتی ہے، جو ہماری پرائرٹی ہوتی ہے، جس کو ہم نے اہمیت دی ہوتی ہے نا۔ مجھے بہت پیاری یہ بات لگتی ہے، سورج مکھی کا پھول جو ہوتا ہے نا، وہ اس کو میں کہتی ہوں دیکھو جہاں جہاں سورج جاتا ہے نا وہاں وہاں مڑتا جاتا ہے، تو ہماری پرائرٹی بھی جو ہوگی نا، ہماری دوڑ بھی ادھر ہی ہوگی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ ہمیں کیا بتایا ہے کہ انسان تو اپنی دوڑ کو ٹھیک کر لے، تو مشقت تو ہے، دونوں طرف مشقت ہے، لیکن آخر میں تو نے میرے پاس آنا ہے، اور آخر میں آ کے تو نے ایک ایک لمحے کا جواب دینا ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ بھی آیا بہت خوبصورت ہے، اللہ اکبر، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، کہ وہ جو لوگ ہیں، اب یہاں پہ دو طرح کے لوگوں کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کمپیریزن کیا ہے۔ آپ میں سے ہر کوئی، اگر آپ کے گھر کے آدمی جو ہے نا، وہ ان کو پلیز یہ پارٹ اس سورہ کا ضرور سنا دیں۔ اگر اور کچھ نہیں، اپنا قرآن مصحف کھولیں اور خود سے یہ والی آیا پڑھیں، اور ان کو کہیں کہ آپ اس کا اردو میں یا انگلش میں یا جس طرح بھی ان کو جو بھی لینگویج آسان لگتی ہے اس میں آپ خود اس کا ترجمہ پڑھیں، اور پھر آپ چھوٹی سی تفسیر ان کو بتا دیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دو طرح کے آدمیوں کا کمپیریزن کیا، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، کہ وہ لوگ جن کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، دائیں ہاتھ کھانے والا ہوتا ہے نا جسے ہم کھانا کھاتے ہیں، دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، تو ان قریب اس سے آسان حساب لیا جائے گا۔ ہم نے یہ پڑھا تھا نا کہ تین طرح کے لوگ ہوں گے، یہ دائیں ہاتھ والوں کے ساتھ ایک اور طرح کے ہوں گے، وہ جو سابقون اولون ہیں، وہ بھی اسی طرح سے ان کا بھی نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ہوگا۔ اب سیکنڈ نمبر میں وہ لوگ آئیں گے جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، جن کی نیکیاں بیسیکلی زیادہ ہوں گی اور ان کی گناہ کم ہوں گے، ان کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، ان سے آسان حساب لیا جائے گا۔ حضرت عائشہ نے جب یہ آیا پڑھی تھی نا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ آپ نے تو فرمایا تھا کہ جو لوگوں کا کو حساب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لے لیا، تو وہ تو جن کی ہو گیا تو ان کے ساتھ تو مطلب وہ انسان جو ہے وہ تو برباد ہو جائے گا، تو یہاں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں آسان حساب ہوگا۔ تو رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ عائشہ یہ حساب کی بات نہیں ہے، یہ نامہ اعمال ابھی پیش کیا جائے گا، یہ اس کی بات کی جا رہی ہے، اگر پوچھ گچھ ہو گئی تو وہ تو برباد ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں پر بیسیکلی اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک خوشخبری دے رہے ہیں کہ جن کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ہوگا وہ خوشیوں کے ساتھ کیا کریں گے، ان کا آسان حساب ہوگا۔ اور وجہ کیا؟ اب یہ غور کرنے والی بات ہے، وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور جیسے ہی نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا نا، تو اپنے گھر والوں کی طرف بھاگتا ہوا جائے گا خوشی سے کہ میں پاس ہو گیا، الحمدللہ میرا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں آ گیا۔ پتہ ہے یہ کون لوگ ہیں؟ اب آپ غور سے سنیے گا، یہ وہ تھے جو وہ کہتے سورہ طور کی آیہ نمبر 26 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جنت میں ہوں گے۔ پھر رائٹ، اہل جنت کہیں گے کہ ہم دنیا میں اپنے اہل کے درمیان بہت ڈرتے رہتے تھے، سو اللہ نے ہم پر احسان کیا، بہت ڈرتے رہتے تھے۔ اس آیہ کو انڈر لائن کیجئے گا، اور اگر آپ کہیں پہ سیو کرتی ہے نا جو آپ کی فیورٹ آیا ہے، وہاں پہ لکھ لینا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ دنیا میں رہتے ہوئے جب وہ اپنے گھر آتے تھے نا، تو وہ اللہ سے ڈرتے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھ پہ جو اتنی بڑی ذمہ داری ہے، اس گھر کے قوام تھے نا گھر کے، تو میرے اوپر جو ذمہ داری تھی، میں نے اپنے بچوں کو نہ صرف یہ تھا کہ میں نے ان کا پیٹ پالنا تھا، ان کو اپنے رب سے ملانا تھا، تو میں بہت ڈرتے رہتے تھے، سو اللہ نے ہم پر احسان کیا اور ہمیں دوزخ کی گرم ہواؤں سے بچا لیا۔ یہ وہ لوگ تھے۔ تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب سیکنڈ طرح کے لوگ، یہ لوگ کون تھے؟ گھر میں آتے تھے، ڈرتے تھے۔ کمپیریزن خود کیجئے۔ آپ میں سے مجھے پتہ ہے بہت سے بھائی ہیں میرے جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو خود دیکھیں کہ جب آپ اپنے گھروں میں آتے ہیں، آپ اپنے بیوی بچوں میں آتے ہیں، تو آپ کس حالت میں آتے ہیں؟ کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ قوام ہیں تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کے گھر والی جب گھر سے باہر نکلتی ہے تو کس حال میں نکلتی ہے؟ کیا گھر کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات پورے ہو رہے ہیں؟ کیا میرے بچے نماز پڑھتے ہیں؟ کیا میں نے بچوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پہچان دی ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، کہ رہے وہ لوگ
جن کو وہ اما اور رہا وہ من اوتیا کتابہ جس کی اس کی کتاب جو ہے وراء ظہری، ظاہری ایسے وراء پیچھے کہتے ہیں نا، کہتے ہیں جب فرشتے جو ہے وہ نامہ اعمال پکڑا رہے ہوں گے نا، تو جن کو بائیں ہاتھ میں پکڑائیں گے، کیونکہ ان کو پتہ تو لگ جائے گا کہ بائیں ہاتھ میں کیوں پکڑا رہے ہیں، تو وہ پکڑیں گے نہیں، وہ اپنے ہاتھ یوں پیچھے کر لیں گے اور فرشتے ماریں گے ان کو، کہیں گے پکڑ آج اپنی کتاب، تو خود ہی کافی ہے اس کو پکڑنے کے لیے، خود ہی کافی ہے اس کو پڑھنے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، تو وہ ان قریب پکارے گا ہلاکت کو۔ جیسے ہی اس کو نامہ اعمال پکڑایا جائے گا، وہ کہے گا یا اللہ میں مر جاؤں، میں مٹی ہو جاؤں۔ ہم نے پڑھا تھا اس کے بارے میں نا، کہ جب وہ دیکھے گا قیامت کے دن تو کہے گا کہ کاش میں مٹی ہو جاتا تاکہ میرے سے یہ حساب والا دن ہی نہ ہوتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، کہ وہ آگ میں جلے گا، بھڑکتی ہوئی آگ میں اس کو پھینک دیا جائے گا۔ کیوں پھینکا جائے گا؟ اِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، کہ وہ دنیا میں اپنے گھر میں بڑی خوشیوں سے آتا تھا، بڑا مطمئن تھا، اس کو کوئی پرواہ نہیں تھی کہ میرے بچے کیا کر رہے ہیں، میری بیوی کس حال میں، اب میں تو کما کے آ گیا ہوں، کھانے کے پیسے دے رہا ہوں نا، گھر بار چل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور آج کل تو عورتیں بھی کماتی ہیں، اس لیے وہ والی بھی چیز کوئی نہیں ہے کہ خاوند نہیں صرف کمانا ہے، اب دونوں برابر برابر کرتے ہیں۔ جب دونوں گھر آتے ہیں، بچے اسکول سے آئے ہیں کس حال میں آئے ہیں، انہوں نے گھر آ کے کیا کیا ہے کیا نہیں کیا۔ دیکھیں مائیں بھی صبح سے رات تک جاب کرتی ہیں۔ اللہ اکبر، بہت بڑی، جب کوئی کویسچنز ایسے آتے ہیں نا تو ہمارے اوپر ذمہ داری، آپ دیکھیں جب شادی ہوتی ہے تو سب سے پہلی بات، یہ میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ شادی از ناٹ اونلی فن، از ناٹ اونلی جو ہم موویز میں دیکھتے ہیں، ڈراموں میں دیکھتے ہیں، شادی از اے ہیوج ذمہ داری۔ ایک نئی نسل کو تیار کرنا ہے، ایک نئی نسل کو اس لیول پہ اس کی تربیت کرنی ہے کہ وہ ایک اچھا مسلمان کیسے بنے گا۔ ہاں ہوتا ہے کئی دفعہ کہ آپ نے گھر میں بہت اچھی تربیت کی، آپ نے دن رات محنت کی، آپ نے سب کچھ کیا، لیکن کئی دفعہ آپ پہ آزمائش پڑ جاتی ہے کہ بچے جب باہر کی دنیا میں، کیونکہ باہر کی دنیا میں فتنہ تو ہے، تو کئی دفعہ اس میں انوالو ہو جاتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں، اگر بچوں کی تربیت اچھی ہوتی ہے نا، ان کی بیس بنی ہوتی ہے، تو جب وہ ہم نے پہلا پڑھا تھا نا کہ جب ان پہ غم آتا ہے تو اس وقت کیا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی طرف واپس مڑتے ہیں۔ جب وہ مڑتے ہیں نا تو ان کے لیے وہ یو ٹرن لینا بہت آسان ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے وہ ٹیسٹ کیا ہوتا ہے، ان کے پاس بیس ہوتی ہے۔ لیکن جن کے پاس بیس نہیں ہوتی نا، وہ پھر بالکل بھٹک جاتے ہیں۔ وہ پھر غم کو کیسے دور کر دیں؟ وہ نشہ میں چلے جائیں گے، وہ ڈپریشن میں چلے جائیں گے، وہ حالات ان کے ایسے خراب ہو جائیں گے، وہ پھر کیونکہ ان کو ٹرسٹ نہیں ہوتا اللہ پہ، اس کو اللہ سے ملایا نہیں ہوتا۔ ماں باپ سے بڑی پوچھ ہے یہاں پہ، آپ دیکھیے کہ وہی حق ہے نا، حقوق و فرائض کی بات ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں جی سب کو اپنا اپنا حساب دینا پڑے گا، اور ہم نے یہ پڑھا کہ اپنا بھی حساب ہے، اور کچھ جو بوجھ ہیں وہ دوسروں کے بھی ہم نے اپنے اوپر لادے ہوں گے۔ اس کا سوال پوچھا جائے گا کہ تمہیں قوام بنایا تھا، تم نے کیا کیا گھر کا؟ تم نے اپنی جو نئی نسل تھی، اپنی بیوی کو اور اپنی نئی نسل کو کیا دیا تھا پیغام؟ کیا تم نے اپنا حق پورا کیا جو تم نے کرنا تھا؟ یہ بہت ڈر والی آیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسا بندہ جو تھا نا، جو بڑی خوشیوں سے آتا تھا، اللہ بڑا شکر ہے اللہ نے بڑا پیسہ دے دیا، چلو جی بچوں نے جو مانگا، میں نے تو، میرے بچے منہ سے نکالتے ہیں تو میں ان کو دے دیتا ہوں، میں نے تو یہ بھی کر لیا، میں نے وہ کر لیا، الحمدللہ میں نے کافی کما لیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہو ظن ان لن یحور، کہ بے شک وہ سمجھتا تھا کہ وہ ہرگز یحور، کہ وہ ہرگز اللہ کے پاس نہیں لوٹنے والا۔ جو کچھ اس نے کمایا، جو کچھ اس نے عیاشی کی، دنیا میں عیاشی کر کے چلا گیا، اس نے اللہ کے پاس کوئی نہیں جانا تھا۔ بلا، ہاں ہاں کیوں نہیں، اس میں دیکھیں کتنا طنز ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا، کہ تیرا رب تجھے ہر لمحے دیکھ رہا تھا۔ اے بندے، تیرے رب نے تجھے کبھی نہیں چھوڑا، وہ ایک ایک لمحے تجھے دیکھ رہا تھا کہ تو کیا کر رہا ہے، تو کیا نہیں کر رہا۔ لیکن جو لوگ اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں نا، اچھی تربیت کرتے ہیں، ان کے لیے سب کچھ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا اجر ان کو دنیا میں بھی دیتے ہیں، آخرت میں بھی دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیات اتنی خوبصورت تھی، میں آنیسٹلی جب اس کے نوٹس بنا رہی تھی تو میں کہتی تھی انف نہیں ہے، کیونکہ ایک ایگزامپل دیتے ہیں نا تو
انڈرسٹینڈنگ تو ہو جاتی ہے، ہزاروں ایگزامپلس سامنے آ جاتی ہیں کہ او مائی گاڈ ابھی آنیسٹلی کئی دفعہ میں سوچتی ہوں کہ نہیں اچھا میں یہ بات نہیں بتاتی ہوں، کوئی یہ نہ ہو کہ اپنے ساتھ ریلیٹ کر لے، وہ کہ اچھا یہ تو فلاں کے بارے میں بات بتائی تھی، یہ فلاں کے بارے میں کبھی کسی کے بارے میں مت سوچیے گا، اپنی ذات میں دیکھیے۔ آج کل کی مائیں آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے، اب بچیاں بچے ہیں شادی شدہ ہیں، کیونکہ اب میڈیا کا دور ایسا آ گیا ہے، وہ اپنی طرح سے بڑی ینگ مائیں بننے کی خاطر حقہ پی رہی ہے، حقہ بار میں کیا حرام ہے؟ حقہ پینا کہاں حرام لکھا ہوا ہے؟ یہ بھی منع کرتے ہو، اب کیا مر جائیں اب یہ بھی نہ کریں؟ اب وہ ایسی مائیں جب اپنی پکچرز پوسٹ کر رہی ہوتی ہیں، ایسی پارٹیز میں بیٹھی ہوتی ہیں، ان کے پاس آپ سوچیں جب ان کی بیٹیاں جوان ہو رہی ہوتی ہیں نا، یا بیٹے بھی جوان ہو رہے ہوتے ہیں، وہ جب ماں کو ایسے دیکھیں گے دے ڈونٹ نو، جب وہ اسموک کرنا شروع کرتے ہیں تو اسموک کے اندر کیسے ڈرگز آج لے کے کرنا شروع ہو جاتے ہیں، ہوتا ہے ایسے لوگوں کے چیختے ہوئے روتے ہوئے جب میسیجز آتے ہیں نا کہ اب بچوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے کیا کریں، بچے ڈرگز میں انوالو ہو جاتے ہیں، بچیاں ڈرگز میں انوالو ہو جاتی ہیں، کیونکہ وہ جو تربیت کرنے کا ٹائم تھا وہ مائیں سمجھتی ہیں کہ نہیں کوئی بات نہیں، اللہ نے اس وقت تک ان کو کیوں، اللہ اکبر، کہاں وہ کہتے ہیں نا کہاں تک سنو گے، کہاں تک سنائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پر رحم کرے۔ آگے اب دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہاں یہ بھی میں بلکہ آپ کو ایک آیا سنا دیتی ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنا نام لکھ لے نیچے جہاں پہ بھی ایسا آتا ہے، انا یقیناً بے شک من ازواجکم کہ تمہاری بعض بیویاں، و اولادکم اور تمہاری اولاد میں سے، عدو لکم کہ تمہارے دشمن ہیں، اللہ اکبر، تمہارے دشمن ہے، یا ایھا الذین آمنو ان من ازواجکم و اولادکم، ازواج دیکھیں بیویوں کے لیے نہیں ہے صرف، خاوند کے لیے بھی ہوتا ہے، یہ میاں بیوی دونوں کے لیے ہوتا ہے، بیوی کے لیے بتا رہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہسبینڈ، اور ہسبینڈ کو بتا رہے ہیں بیوی، اور اولاد عدو لکم تمہارے دشمن ہے، فاحذروہم تو ہوشیار رہو ان سے، وتصفحوا اور بس ایک دوسرے کی اصلاح کرتے رہو، وتغفروا اور بخش دو، فإن اللہ غفور رحیم کہ اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہاں پہ کیا میسج ہے کہ ہم کبھی ہوتا ہے نا کہ اپنی اولاد کی خاطر غلط طرح کے فیصلے کر لیں گے، کبھی پیسہ جب آنے کی بات ہوتی ہے تو ہم ایسے بزنس میں انوالو ہو جائیں گے، ایسی ڈیلز کر لیتے ہیں کہ چلو بچوں کے لیے یہ کام آ جائے گا، بچوں کو اور نیڈز پوری ہو جاتی ہے، وانٹس پوری نہیں ہوتی ہیں، وانٹس کے پیچھے ہم اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیتے ہیں، یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے یہ بتایا۔ لیکن اب یہ دیکھیے کہ اگر خدا نہ خواستہ ہم بچوں میں سے کوئی بھی اگر ایسا ہو جاتا ہے نا کہ وہ غلط سوسائٹی میں باہر چلا جاتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے فاحذروہم تو ہوشیار رہو ان سے، لیکن وتصفحوا لیکن ان کی اصلاح کرتے رہو، دعا اللہ سے مانگتے رہو اور ان کی اصلاح کرتے رہو، انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کرم کر دیں گے۔ آئی نو بہت سے لوگوں کا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، یہ صبر کا میں کہتی ہوں آنیسٹلی وہ لیول آ جاتا ہے کہ جب وہ کہتے ہیں نا چیخیں بھی اندر دبنا شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ جس وقت ہماری زندگیوں میں قرآن کھلتے ہیں ہمیں سمجھ آنی شروع ہوتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو آگ سے کیسے بچائیں، اور وہ سننے کو تیار نہیں ہوتے نا، پھر بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ تو بس یہ دیکھ لیجئے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا کہ یہ ہوگا، انسان مشقت میں ہے، بس اپنے آپ کو یہ کوشش کرتے رہیں کہ اللہ کے راستے میں ہمارے نہ صرف ہمارے نام مسلمان ہو، نہ صرف یہ کہ ہم جس وقت جائے نماز پہ بیٹھے ہیں ہم مسلمان ہیں، ہم سارا ہماری سوچ بھی مسلمان ہو جائے، ہمارا اخلاق بھی مسلمان ہو جائے، ہمارے حقوق و فرائض بھی مسلمان ہو جائیں، تو بہت آسانیاں ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ اب آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا ٹائم ہے؟ 52 ابھی ہے تھوڑا سا۔ اللہ اکبر، آیہ نمبر 16 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ قسم کس چیز کی کھا رہے ہیں کہ وہ جو شفق کی، کہ ایسا نہیں ہے جیسا تم سوچ رہے ہو اے بندے، میں قسم کھاتا ہوں شفق کی، وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ اور اس رات کی جسے وہ سمیٹ لے اس کی قسم، وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ
اور وہ چاند کی جب وہ پورا چاند مطلب پورے 14ویں کا چاند ہوتا ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کیوں یہ بتا رہے ہیں، کیوں بتا رہے لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، کہ بے شک البتہ تم ضرور چڑھتے جاؤ گے ایک درجے سے دوسرے درجے کی طرف۔ تم دیکھو کہ کیسے رات کے بعد دن، کیسے چاند اپنی منزلیں طے کرتا ہے، تم ایک حالت میں نہیں رہتے ہو، تمہاری حالتیں بدلتی رہتی ہیں طبقاً عن طبق، کہ تم ایک سے دوسری حالت میں جاتے رہتے ہو، اور آخر میں تم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے۔ تو پھر اس دنیا کی زندگی میں کیوں خوار ہو رہے ہو؟ یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اے بندے تجھے کیا ہو گیا ہے، تو ایمان کیوں نہیں لے کے آتا؟ تو کیوں نہیں ایمان؟ یہ نہیں ہے کہ تو کلمہ کیوں نہیں پڑھتا، مسلمان کیوں نہیں ہوتا، ایمان کیوں نہیں لاتا؟ تو کیوں اللہ کے حکم نہیں مان رہا؟ تو اپنے آپ سے اتنا جری کیسے ہو گیا ہے؟ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب پڑھا جاتا ہے ان کے سامنے قرآن تو وہ سجدہ نہیں کرتے ہیں۔ یہ آیت سجدہ ہے، انشاءاللہ کلاس کے بعد آپ سجدہ کر لیجئے گا۔ یہاں پہ یہ مطلب نہیں ہے کہ قرآن کیوں نہیں پڑھتے ہو تو سجدہ کیوں نہیں کرتے، یہاں پہ مطلب یہ ہے کہ جب قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات ہیں نا، ہماری پوری زندگی ہم پورے اللہ کے عبد ہیں نا، تو اب جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، اللہ کا جو غلام ہے وہ سرٹن ٹائم کے لیے غلام نہیں ہے، 24 آور اللہ کا غلام ہے۔ کیوں تم قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ کیوں تم سجدہ نہیں کرتے ہو؟ کیوں تم سمینا و اطانا نہیں کرتے ہو؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ۔